अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू जी। तमाम अहबाब को हमारी तरफ से बहुत बहुत सलाम, और अल्लाह करीम आप तमाम अहबाब के दिल पर तस्कीन कुरान नाजिल फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। अल-हक इंटरनेशनल की तरफ से मैं ज़ुबैर शब्बीर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज जिन शख्सियत के पास मैं आया हूँ, मेरे बहुत ही मोहतरम उस्ताद, मेरे मुअल्लिम, मेरे भाई जनाब मोहतरम मोहम्मद सईद अर्राई साहब। आपका तारुफ थोड़ा सा मैं करवाता चलूँ। माशाअल्लाह तबारक अल्लाह, जो सबसे बड़ा तारुफ है मेरे लिए, आप सबके लिए भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा, वो ये है कि आप माशाअल्लाह तकरीबन 50 साल से कुरान करीम के साथ जुड़े हुए हैं। कुरान करीम की तहकीक के हवाले से, कुरान करीम के ज़वाहिर और जवाहिर के ऊपर आपने बड़ा काम किया है। आप एक खूबसूरत किताब आपने लिखी जिसका नाम जवामिल कलाम है। मैं समझता हूँ कि मईशत के ऊपर अभी तक मैंने जितनी किताबें पढ़ी हैं, उनमें सबसे बेहतरीन दर्जे पर अगर मैं किसी किताब को रखता हूँ तो इनकी किताब है जवामिल कलाम। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह रोज़मर्रा के मामलात पर तो हमारी गुफ्तगू होती चली आई है, लेकिन आज पहली दफ़ा हम दोनों आपको एक ही स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। ये मेरे लिए बहुत शर्फ़ की बात है अल्हम्दुलिल्लाह। आप साबिक़ आईजी हैं माशाअल्लाह, और पेशे के हवाले से आपने पाकिस्तान को सर्व किया है माशाअल्लाह, और इंतहाई अमानत के साथ, इंतहाई दयानत के साथ आपने अपने तमाम जिन जिन पेशों में भी आप रहे हैं माशाअल्लाह, वो डिटेल से फिर कभी आपको सईद राय साहब इंशाल्लाह बताएंगे। लेकिन आज जो मैं इनके पास हाजिर हुआ हूँ, यहाँ हाजिर होने का मकसद ये है कि मैं ये जान सकूं और आप तमाम लोगों को भी इन तमाम गुफ्तगू का जवाब मिल सके, जवाज़ मिल सके कि असबाब ज़वाल उम्मत, मेरा मुद्दा जो है, मेरा मकसद जो है वो ये है कि हमें ये मालूम हो कि असबाब ज़वाल उम्मत क्या है। तो इस हवाले से मैं जनाब मोहतरम मोहम्मद सईद अर्राई साहब के पास आया हूँ, इनसे बातचीत हो चीज़। सर अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। वालेकुम सलाम सर कैसे हैं आप? रहमतुल्लाहि खैरियत से हैं वबरकातुहू। जी? बस ठीक शुक्र ठाक? है अल्लाह ताला का, अल्लाह आपको बड़ी बहुत सलामत मेहरबानी। रखे जी। अल्लाह आप ताला आपको जज़ाए खैर दे। अल्लाह आपको बहुत सलामत रखे। बगैर किसी तमहीद के मैं समझता हूँ कि हम डायरेक्टली अपने मौजू पर आएंगे जी, जी और इंशाल्लाह तफसीलन आपकी ज़ात को गुफ्तगू करने के लिए एक अलग से इंटरव्यू करेंगे। लेकिन आज चूँकि तशनगी बड़ी शदीद है कि ये फरमाइए कि असबाब ज़वाल उम्मत, और आप ये देखिए कि इस वक्त हमारी मौजूदा कौमी हालत, हमारी माशी हालत, हमारी अखलाकी हालत, हमारी मजहबी हालत, इन तमाम तर हालतों को, और दावा हमारा ये है कि दुनिया की सबसे सच्ची, अजीम, करीम, और बेशक इसमें कोई शक नहीं है कि दुनिया की सच्ची, अजीम, करीम और हक की किताब हमारे पास है। उसके बावजूद ये जो हमारी ज़ात के अंदर, हमारे किरदारों में और हमारी मईशत के अंदर ये मुसलसल एक गिरावट जो आ रही है, इसके बारे में आप फरमाइए कि इसकी क्या वजूहात हैं, क्या असबाब हैं जी? बहुत शुक्रिया ज़ुबैर शब्बीर साहब। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। रब्बिश्रह ली सदरी यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आपने काफ़ी तफसील से बयान कर दिया। मैं यकीनन 50 साल से कुरान का तालिब इल्म हूँ। जब 70 में मैं इंडिया में कैद हो गया था, वहाँ हालात थे पुलिस सर्विस में, वहाँ जेल में मैं क्या 40 महीने रहा, और वहाँ मुझे कुरान पाक को पढ़ने का, इस्लामी तारीख, हदीस का बहुत गहरा मिला। उससे फिर वो मेरा शौक़ पैदा हो गया। बिकॉज़ यूनिवर्सिटी में तो मैंने इंजीनियरिंग करके पुलिस सर्विस में चला गया था। जी। वापस आकर फिर मैं थोड़ा काम करता रहा। रिटायरमेंट के बाद मैंने जामिल कलाम लिखी, जिसमें मैंने जो जिस गहराई और तदब्बर से जो भी जितनी भी मेरी फ़हम थी, जो वो कुरान को देखा, तो उसमें मुझे एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो नज़र आया वो मईशत का था। मैं बहुत लंबी बात नहीं करूँगा। हमारा सफ़र जन्नत से जन्नत है। पहले हम जन्नत में थे, ये सारी चीज़ें आपको पता है। वहाँ हमने कोई मुआशी कानून तोड़ा, और अल्लाह ताला ने फिर हमें सज़ा के तौर पर यहाँ भेज दिया, और कहा कि मैं साथ हिदायत और ज़िक्र के साथ जो भी असूल है दूँगा। और मन आरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दंका। अल्लाह यानी तुम्हारी मईशत फिर वो ख़राब हो जाएगी, लेकिन अगर तुमने मेरे असूल छोड़ दिए। ये बहुत बड़ी बात है कि फंडामेंटली कुरान आपको इस दुनिया में भेजकर मईशत पर बात कर रहा है। और वैसे भी कुरान को आप पढ़ें तो वहाँ जल्लन लैला लिबासम जन्नन नहारा मुआशा,
رات آرام کے لیے ہے، سکون، اور دن معیشت کے لیے. اب 12 گھنٹے ہمارے معیشت کے لیے. کون نہیں جانتا دنیا میں ہر آدمی صبح نکلتا ہے شام تک معیشت ہے. قرآن میں کہا ہے نماز کے لیے بھی اگر جمعہ کیا ہے تو آؤ اور کاروبار چھوڑ کر پھر دوبارہ جا کر فضل ڈھونڈو. تو وہ قانون تو قرآن نہیں توڑ رہا نا، نماز کے لیے وقفہ دیا ہے اس نے. اب میں جو تفاسیر پڑھتا ہوں میں کسی کو وہ نہیں کہوں گا، لیکن بڑی لمبی لمبی تفاسیر لکھی گئی ہیں، 500 صفحے کی، 5000 صفحے کی، لیکن اس میں معیشت کو زور نہیں دیا گیا. حالانکہ ہمارا دن میں 12 گھنٹے معیشت کے ہیں. تو ہمیں بتایا جانا چاہیے تھا کہ معیشت کے کیا اصول ہیں، معیشت کیسے چلے گی، اور اس کے لیے قرآن نے کیا حکم دیا ہے. تو جو میں نے وہ کتاب لکھی تو اس میں نے معیشت پر کافی ریسرچ تھی، لیکن وہ اس سے میری تسلی نہیں ہوئی. پھر امام شافعی کا قول مجھے آیا کہ اس امت کی اصلاح ویسے ہی ہوگی جو آپ نے کہا زوال امت جیسے شروع میں ہوئی تھی. تو وہ پھر میں مکہ میں ڈھونڈتا رہا، آپ کیا کیا تبلیغ کرتے رہے. آپ محفلوں میں جاتے تھے، بازاروں میں جاتے تھے، جو ان کے منڈیاں لگتی تھیں وہاں جا کر اکثر آپ کا نعرہ یہی ہوتا تھا قل لا الہ الا اللہ تفلحوا. اور شروع میں بھی آپ نے اپنے چچا کے سامنے، کفار مکہ کے سامنے وہی کلمہ پیش کیا کہ تم تدین العرب و تعد العجم. وہ کہنے لگے یہ تو بڑی اچھی بات ہے، ہم تو حاکم ہو جائیں گے عرب عجم کے. تو وہ کون سا کلمہ ہے؟ تو آپ نے کہا وہ لا الہ الا اللہ ہے. تو یہاں سے وہ لوگ مکر گئے. اب اس کا لا الہ الا اللہ کا یہ مفہوم میرا خیال ہے ہماری امت نے ضائع کر دیا. وہ اس کو سمجھے ہی نہیں کہ اس کا مطلب ٹیکنیکلی اس کا مطلب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کچھ اپنا آمدنی میں سے اللہ کا حق دینا ہے. سیدھی سی بات ہے. اور ویسے بھی جہاد میں کلمت اللہ کے لیے آپ یہی شرط ہے کہ یا مسلمان ہو کر صدقات زکات دو، ورنہ ہم کو لا اکراہ فی الدین، اس کے ایکویلنٹ جزیہ دے دو، پھر ہماری آپ کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں. یہ کلمت اللہ کا پیغام تھا، لیکن اس پیغام کو نہیں سمجھا گیا. اور اس میں آپ حدیث دیکھیں، اصل میں ہم اصطلاحی معنی نہیں دیکھتے کہ جب آپ نے کوئی غزوہ کے لیے یا جہاد کے لیے جماعت بھیجتے تھے تو اس کو کہتے تھے کہ تم ان کو کفر باللہ کی دعوت دو، یعنی ان کو اللہ سے نکالنا ہے، اللہ کے کفر سے نکالنا ہے. یہ بڑی عجیب سی جملہ ہے، کفر باللہ. وہ اللہ کا کفر کر رہے ہیں، اس سے آپ نے ان کو نکالنا ہے. یہ عام مفہوم میں تو ویسے بھی قرآن کہتا ہے کہ عرب مانتے تھے زمین و آسمان کا مالک اللہ ہے، بارش وہ پیدا، قرآن میں لکھا ہوا ہے، یہ ساری چیزیں مانتے. یہ کفر باللہ کیا تھا؟ وہ جہاد میں بتا دیا نا کہ جو شرطیں دو دی ہیں کہ یا اللہ کا حق دے دو صدقات زکات کی طرف، اور یا جزیہ دے دو. تو پھر آپ کفر باللہ سے نکل جاتے ہیں. یہاں کفر باللہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کے حق سے انکار کر رہے ہیں. یہ پرابلم ہماری ہوا ہے. اصطلاحی معنی ہم نے لیا، ہم عمومی معنی دے کر ہم نے وہ پھر قلبے ملانے شروع کیے ہیں کہ ایک ایک آیت کے پھر آپ نے 500 صفحے لکھنے شروع کر دیے. سمپل لکھ دیتے ہیں کہ کفر باللہ کا مطلب ہے کہ آپ اللہ کا حق نہیں دے رہے، اس سے انکار کر رہے ہیں. آتو حق کا یوم شادی، قرآن میں اس نے کئی جگہ پر اس طرح بھی کہا. یہاں میں ایک چیز بالکل میں ڈسکس کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ جس طرح آپ نے اپنی کتاب کے اندر بھی اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ کلمے کی ایمانی حالت کو تو ہم جانتے ہیں کہ ہم لوگ ایمان کے حوالے سے، اللہ کی توحید کے حوالے سے، ان تمام تر چیزوں پہ الحمدللہ ہم جانتے ہیں، مانتے ہیں. لیکن یہ جو کلمے کی معیشت کے اوپر آپ نے بات کی ہے، جو اس کی معاشی حالت آپ نے بیان کی ہے، اس سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ بہت کم لوگوں نے اس موضوع پر یہ گفتگو کی ہے. میں نے عربوں کو، بدوؤں کو سنا ہے اس موضوع پر بات کرتے ہوئے، لیکن عمومی طور پر میں نے یہاں پاکستان میں اور ایشیا کے اندر اور عربوں میں بھی میں نے اس چیز کو نہیں اس انداز میں دیکھا یا سنا گیا کہ جس میں ہمیں یہ بتایا گیا ہوتا کہ دیکھیے کلمے کا مطلب یہ ہوتا ہے جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ آپ اللہ کا حق دیں گے. اور اللہ کا حق جو ہے، ہمارے اللہ میں اور دنیا کے باقی تمام خداؤں میں فرق یہ ہے کہ ہمارا خالق جو ہے وہ اپنے تمام حقوق مخلوق پر تقسیم کر دیتا ہے. تو بالکل یہ بات آپ کی میں اس چیز کے اوپر تائید کرتا ہوں، تاکہ ہمارے جو سننے والے ہیں ان کو بھی یہ ساتھ ساتھ یہ پتہ چلتا چلے کہ ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں یہ کتنا اہم ترین موضوع ہے. جی آپ فرما رہے تھے کہ یہ کفر آپ نے باللہ. بالکل ٹھیک کہا. یہ جو اللہ کے نام پر جو ہم دیتے ہیں جو بیت المال میں جاتا ہے، یہ کسی اور جگہ نہیں جاتا، یہ فرض ہے. جی یہ میں قرآن کی آیت پڑھ دیتا ہوں. جی
انما الصدقات للفقراء مساکین والعاملین والمؤلفات قلوب فی الرقاب والغارمین فی سبیل اللہ ابن السبیل فریضۃ من اللہ. یہ جو اللہ کا حق ہے، جو صدقات فرض ہے. اور یہ فرض ہے، یہ کون مان؟ یہ امال ہاں لکھا ہوا ہے. امال جو گورنر ہوتے تھے ان کا پہلا فرض یہ ہوتا تھا کہ لوگوں سے اللہ کا حق لینا. اللہ اتنی بڑی بات ہے. لیکن نماز تو وہ پڑھائیں گے، وہ باقی حقوق بھی بتائیں گے، لیکن ان کا نام کیا رکھا گیا ہے؟ یہاں معیشت کو کتنی اہمیت دی جا رہی ہے، آپ اس کا احساس کر سکتے ہیں. انما الصدقات للفقراء مساکین والعمال، وہ عمل تھا. یہ عمال کا لفظ عمل سے نکلا ہے، عاملین جو تھے یہ عمل سے نکلا ہے. یہ عمل تھا، یہ عمل نہیں کر رہے. عمومی طور پر کابرا مقتن عند اللہ ان تقولون ما لا تفعلون. اب باتیں تو کرتے ہیں، اللہ نے بہت بری بات کہی ہے کہ باتوں میں تو بتونگڑے بنے ہو اور عمل میں فعل میں کچھ بھی نہیں. تو اس وقت امت ہماری ساری باتوں میں بگڑی ہوئی ہے. لوگ رسول پاک کی محفل میں نمبر بنانے کے لیے، صاحب بننے کے لیے چلے جاتے تھے، تو خدا تعالیٰ کو تو پتا تھا کہ یہ صرف اپنا نمبر باہر آ کر پھر کہیں گے جی میں تو شاہ کا مصائب ہوں، دیکھو میں بادشاہ سلامت سے مل کے آیا ہوں رسول پاک سے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا جب تھوڑا سا باہر صدقہ دے کر پھر آؤں، تاکہ یہ جانا جا سکے کہ تم تمہاری ٹیسٹنگ دینے والے ہو کہ ٹیسٹنگ کا معیار جو ہے وہ بتایا ہے. وہ ایک دفعہ جوتی لے کر ابو ہریرہ رسول پاک کی جا رہے تھے کہ جو لا الہ الا اللہ کہے گا وہ جنت میں جائے گا. حضرت عمر کو ساتھ آئے تو دھکا مارا، وہ رو پڑے، گر پڑے، چلے گئے رسول پاک کے پاس، پیچھے پیچھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بھی. کیا بات ہے؟ ابو ہریرہ نے کہا اس طرح ہوا ہے، آپ نے بھیجا تھا. تو آپ نے حضرت عمر سے پوچھا کیوں بھی، کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا آپ کی بات ٹھیک ہے، کال تو ٹھیک ہے، لیکن لوگ عمل کرنا چھوڑ دیں گے. بات یہ ہے محض اقوال تک محدود نہیں ہے، لفاظی تک محدود. قرآن کے کتنے بھی الفاظ ہیں، جتنی باتیں بھی ہیں، وہ کال سے رہیں گی تو ہماری یہی حال ہوگی. آپ کو عمل کرنا پڑے گا. آپ تسبیح میں پھرتے رہیں 33 دفعہ دہان سبحان اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے یہ تین سمتیں کیا ہیں، تو آپ دانے پھیرتے رہیں. 1400 سال سے کچھ شکل بدل رہی ہے. بیسیکلی یہ تسبیح بھی ایک عمل ہے، یہ بھی ایک عمل ہے، اس میں ایک عمل پوشیدہ ہے، ایک سسٹم پوشیدہ ہے. حضرت فاطمہ نے کہا تھا کہ مجھے ایک نوکر دے دے، تو آپ نے یہ تسبیح دی ہے، تسبیح فاطمہ. اب اس میں بتاؤں گا کہ اکانومی کی اصول دیا ہے جس میں آپ نے محنت بھی کرنی ہے. تو وہ ہم بعد میں آئیں گے. سبحان اللہ کے الفاظ، الحمدللہ، وہ حمدن، وہ جو ہیں آل احمد، وہ جو اپنی محنت سے کوتر سے لیتے ہیں، وہ سبحان اللہ تو آپ کی کاروبار ہے نا. اللہ اکبر اللہ کا حصہ ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے تسبیح کیا ہے، صرف دہرائے جا رہے ہیں. جی صلاۃ ہے فرض کیا، میں اس کو واضح کر دوں. ہمارا مسئلہ پکے کیا ہوا ہے، طائفین قائمین و رکع سجود. قرآن سے دیکھیں نا، نماز کے لیے آپ جاتے ہیں تو آپ 3 وہاں آپ کی رکعت میں حرکتیں ہوتی ہیں، قیام، رکوع، سجدہ. ٹھیک ہے جی. ان میں سے کوئی مس ہو جائے تو آپ رکعت دوبارہ دہرانی نہیں پڑتی. کبھی آپ نے کیا غور کیا ہے کہ قیام کیا ہے، رکوع کیا ہے اور سجدہ کیا ہے؟ توبہ 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 توبہ. نمازیں پڑھ کے ہم نے نفلیں پڑھ کے ہزاروں کر دی، اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے قیام کیا ہے اور رکوع کیا ہے اور سجدہ کیا ہے. 3 ڈائمینشنل. ہاں جی، یہ آپ کو پتہ ہی نہیں نماز آپ نے. اللہ تعالیٰ نے اس میں آپ کو پورا، میں آپ کو اس میں معیشت کا نظام دیا ہے. سجدہ اللہ کے لیے ہوتا ہے، اللہ کا. رکوع میں کہا ہے کہ وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، قرآن میں لکھا ہوا ہے. اور قیام آپ اپنے گھر کے قائم ہیں، قرآن کے لکھا ہے. آپ تو وہ جو آپ کے گھر کی محنت ہے وہاں، یہ جو اکانومی اس طرح چل رہی ہے، تو وہ آپ کو اس کا دیکھیں. آپ جسمانی حرکت کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اس کا قیام، رکوع، سجدے کا مطلب کوئی دنیا کی مالی امور کے ساتھ ہوگا نا، کہ آپ کے جسم کے ساتھ حرکت ہو رہی ہے نا. ورنہ تو عبادت کرنی ہو کونے میں بیٹھ کے یہی عبادت کرتے رہیں، ایسا نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے اس کو پورا ایک سرکل میں آپ کو دیا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دین کی جتنی اصطلاحات تھی نا، ہم نے ان کو قولی طور پر تو مانا ہے، فعلی طور پر نہیں مانا. کابرا مقتن عند اللہ تقولون ما لا تفعلون. ہماری سب سے بڑی ٹریجڈی یہ ہوئی ہے کہ ہم اس فعل میں ناکام ہوئے، اس لیے ہم ہر جگہ ناکام ہو گئے. محض لفاظی تک لفاظی ایسی ہے کہ میں تو پچھلی صدی میں ایسے علماء کو سنا ہے ساری رات تقریریں کرتے رہتے. کیا فائدہ ہے یار؟
رسول پاک کے پاس آتے تھے گھر میں، وہ یہ دل الخیر، خیر کی تعلیم لے کے چلے جاتے تھے، لکھا ہوا ہے، کوئی لمبی لمبی چپڑ دیتے نہیں، خیر وہ ایک عالم خیر کی تعلیم دیتا تھا. آپ نے کہا اس کی حیثیت عام نماز روزہ پڑھنے والے کے اوپر اتنی زیادہ ہے جتنی میری حیثیت عام آدمی. یعنی علم خیر، دولت کی جو اکانومی کا جو علم ہے وہ اس کا درجہ عام نماز روزہ پڑھنے والے کے اوپر اتنا ہے جتنا رسول پاک نے کہا میرا درجہ تمہارے عام آدمی سے. اگر رسول پاک کا درجہ عام آدمی سے چلو میں سمجھتا ہوں 10 لاکھ اوپر اونچا ہے، تو خیر کی تعلیم والے کا وہ جو نماز روزے پڑھ رہا ہے وہ 10 لاکھ گنا ہے. وہ تو ہم نے وہ چیز چھوڑ دی. 2/272 میں خیر کی تقسیم بتائی. وہ سعید بن مشصب ہیں پہلے تابعین میں سے، وہ کہتے ہیں وہ خیر پر نہیں ہے، من لا طلب المال، جو دولت کو نہیں بڑھاتا. دیکھیں آپ جن میں معیشت ہے تو کاروبار بڑھے گا نا. آپ نے دولت کو کم تو نہیں کرنا، ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ آپ دولت پرستی کریں. میں بتاؤں گا وہ دولت کا سرکل کیسے چلے گا، لیکن آپ نے کام کرنا ہے، اپنی معیشت کو بہتر کرنا ہے. آج دنیا میں جو قومیں اوپر گئی ہیں وہ معیشت آپ دیکھ لیں، ان کی سب سے پہلی کنڈیشن تو معیشت سب سے اونچی ہے. اور ہم آپ نے بتا دیا کہ جس طرح ذلت میں آ گئے ہیں کہ جس کا کوئی حد نہیں ہے. ہمارے ہاں عمومی، ایک میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، کہ ہمارے ہاں ایک عمومی رویہ ہے کہ بڑے بڑے علماء سے میں نے یہ بات سنی ہے کہ قرآن کریم کے اندر تو کوئی معاشی نظام ہی نہیں ہے. ہاں یہ آپ نے بالکل صاحب کہا. میں صرف یہ بات کہوں گا کہ آپ یہ درس نظامی کو چھوڑیں. کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا کہ میرے بعد جو خلیفہ ہوں گے وہ راشدین اور مہتدین ہوں گے اور ان کی سنت پر عمل کرنا؟ میرے سے یہ کہا ہے کہ نہیں کہا؟ فرض کیا حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ بنتے ہیں، میری بات سنیں، بڑی غور سے سنیں. میں کہتا ہوں یہ درس نظامی کی تمام کتابیں پڑھے پھینک کے یہ ابو بکر صدیق کا پہلا خطبہ لگا دیں، آپ کی حالت 2 سال میں اس قوم کی بدل جائے گی. وہ کہتے ہیں میں تم سے خیر میں نہیں ہوں، مجھے تمہارا والی بنایا گیا ہے، میں زیادہ تم سے بہتر نہیں ہوں. کیونکہ رسول پاک نے کہا تھا اکرم صحابی خیارکم، یہ بڑے بڑے خیر والے ہیں. عثمان غنی کی کتنی دولت تھی، کوئی تھوڑی تھی. تو وہ آپ نے یہ بات کی وہاں. تو اب میں خیر والا نہیں ہوں، یعنی تم میں بہت سا. پھر آپ نے کہا ہے الصدق امانہ والکذب خیانہ، یہ صدقات جو ہیں امانت ہیں، اور جو یہ کذب کا مطلب جھوٹ نہیں ہے، کذب کا مطلب جو صدقات سے انکاری ہیں. ہم نے اس طرح ترجموں کے ساتھ وہ حشر کیا ہے جس کا حشر نہیں، اس کا نام جھوٹ لکھ دیا. فلا صدق ولا صلی ولکن کذب وابتلى. صدق جو ہے وہ صدقات، سچائی سب سے بڑی میں نے بتائی تھی یہ، اور وہ کہا یہ امانت ہے. اس کی تفصیل آپ نے اپنے لیکچر میں بتائی ہے. اور کذب یعنی یہ کذب کا مطلب ہے جو صدقات نہیں دیتا، جو اس میں یہ آپ ترجمہ اس طرح کرنا چاہیے تاکہ دماغ میں ہمارے پڑ جائے بات. وہ پھر خیانت ہے. خیانت بڑی چھوٹی بات ہے. پھر آپ کا جو کمزور ہے میں اس کو حق دے کے دواؤں گا، انما الصدقات للفقراء مساکین، غریبوں کے لیے، اور جو امیر ہے اس سے حق لے کر غریبوں کو دواؤں گا. پھر کہا ہے کہ یہ جہاد فرض ہے، اگر جہاد نہیں کرو گے لا الہ الا اللہ کے لیے تم ذلیل ہو جاؤ گے. یہ آپ نے جو پہلا خطبہ دیا ہے، اور پھر کہا ہے کہ فحاشی سے بچو، پھر کہا ہے اطاعت الرسول کرو، اور پھر کہا آؤ میں اب تمہیں نماز پڑھاتا ہوں، آ جاؤ میرے پیچھے. پہلے یہ بات کی میں نے، وہی کہا کہ پہلے صدقہ دے کر باہر آؤ، تو پھر آ کر رسول پاک کے منبر کے اوپر بیٹھو، نماز پڑھاؤ. تو بات یہ ہے کہ ہم نے جو پرائرٹی جس چیز کی تھی وہ کیوں نہیں دی؟ کیا حضرت ابو بکر صدیق 23 سال رسول کے پاس رہ کے وہ لیکچر، میں نے وہ تاریخ میں پڑھا ہے جہاں یہ لیکچر آیا ہے، وہ کہتا ہے کہ اس طرح کا لیکچر ہم نے کبھی سنا ہی نہیں. اس کا مطلب ہے کہ قوم جو تھی چیزیں اس وقت وہ لا الہ الا اللہ کا مطلب صدقات اور جو اکانومی کا جو سسٹم چلانے کے لیے پہلا اصول تھا اس کو بھول چکی تھی. اس سے بڑا کیا اصول ہو سکتا ہے؟ مائی گاڈ، میں تو میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم نے کیا کیا ہے. اور عبادات کی اپنی جگہ ہے، میں نے بتا دیا. علم خیر کروڑوں گنا زیادہ اب ہے کہ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے اور روزے رکھتا ہے اس سے، جس طرح رسول پاک نے کہا میری حیثیت فضیلت تمہارے عام آدمی کے اوپر ہے. ہم ان کی بات کے بعد بھی ہمیں نہیں سمجھ میں آتا. تو ہمارا سفر جنت سے جنت تھا. جب اس دنیا میں آئے تو میں نے پھر بعد میں دیکھا کہ وہ جو امام شافعی کا قول تھا، وہ علامہ اقبال کو اس کے والد نے کہا قرآن پڑھ رہے تھے صبح، کیا پڑھ رہے ہو؟
گزر گیا 2-3 دن کہتے رہے. چوتھے دن ان کو کہا مجھے پتا ہے تم قرآن پڑھ رہے ہو لیکن قرآن کو اس طرح پڑھو جیسے تمہارے اوپر نزول ہو رہا ہے. وہاں سے مجھے ایک اشارہ ملا کہ ترتیب نزول دیکھنا چاہیے. قرآن کی جو صورتیں نازل ہوئی ہیں ان کو دیکھیں, ان میں کیا دیکھیں نا. میں جیومیٹری یا فزکس پڑھتا ہوں, پہلے چیپٹر میں ایک اصول ہوتا ہے, وہ دوسرے چیپٹر میں لگتا ہے, وہ تیسرے چیپٹر میں لگتا ہے. ٹریگنومیٹری کے فارمولاز اس طرح ہوتے ہیں, پہلا پھر دوسرا فارمولا تھیورم, پھر تیسرے تھیورم, یہ آہستہ آہستہ ڈیولپ ہوتا ہے. تو یہ جو صورتیں ترتیب نزول میں آئیں گی تو آپ کو کوئی چیز سمجھائی جائے گی, پھر اگلی صورت میں اس کی تفصیل ہوگی, پھر آگے ہوگی. تو آپ کو میں یقین دلاتا ہوں کہ آپ پہلی 15 صورتیں پڑھ لیں ترتیب نزول میں, تو آپ کو پتہ جائے گا کون سا نظام آپ کے پاس آ رہا ہے. اس میں قوموں کا کوئی ذکر نہیں ہے, اس میں عبادات کا کوئی ذکر نہیں ہے, نماز روزے حج کا کوئی ذکر نہیں ہے. ذکر کس چیز کا ہے؟ آپ بڑے حیران ہوں. ذکر صرف معیشت کا ہے. اب دیکھیں تو صحیح نظر نکال کے. میں ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں. پہلی سورہ آپ کہتے ہیں اقرا بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان میں اقرا وربک الاکرم الذی علم علم الانسان ما لم یعلم کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی ان ربک. پہلا حملہ طاغوت پر کیا ہے جو دولت پرست ہیں. کبھی آپ نے اس پر غور کیا؟ کیونکہ آپ کا امتحان ہی اس میں ہے. رسول پاک نے کہا امت کا امتحان مال میں ہے, کہا نہیں ہے. ایسے تو قرآن کہتا ہے مال ولاد فتنہ, لیکن آپ نے کہا اس امت کا امتحان مال میں ہے اور پچھلی امتوں کا عورتوں میں تھا. تو یہ طاغوت جو دولت پرست ہیں, دولت اکٹھے کر رہے ہیں, ان کو یہ ربوبیہ نہیں لگاتے. پہلا حملہ اس پر کیا. اب مجھے بتائیں اس کے بعد کچھ اور بتانے کی ضرورت ہے؟ وہ میں ایک سورہ پڑھ رہا تھا کہ جتنے پیغمبر اور رسول آئے ہیں جتنے, انہوں نے 2 باتوں کی دعوت. ایک اللہ کی عبادت کرو, اللہ میں نے بتا دیا اللہ کی عبادت کیا, اللہ کا حق دینا, اور دوسرا طاغوت سے اجتناب کرو. یہ آپ سورہ نکال کے دیکھ لیں, سورہ مجھے یاد نہیں ہے, یہ سورہ نحل ہے یا کون سی. تمام پیغمبر رسول یہ 2 اصول دے کر گئے, اللہ کا حق دینا ہے اور طاغوت سے اجتناب کرنا ہے. یہ دولت پرستی سے, دولت کماؤ ضرور لیکن دولت پرست نہ ہو. سرمایہ کاری کرو, سرمایہ داری نہیں بننا. آپ اسی طرح عیسیٰ نے قرآن میں کہا کہ 2 خدا نہیں ہو سکتے. پھر اگر آپ سرمایہ داری کریں گے تو ایک اللہ خدا ہو جائے گا, ایک آپ کی دولت خدا بن جائے گی. دولت خدا ایک ہی ہے. یہ تو آپ کو دیا ہے کہ زندگی گزارنے کے لیے آپ اس کو سرکل کو چاہیں, اس کو دولت کا سرکولیشن میں لائیں. ہم آتے ہیں اس میں. سرمایہ کاری کریں, سرمایہ داری یہ تو وہ تو تبھی تو کہا طاغوت وہ ہیں استغنا جو دولت کو اوپر سام بن کے بیٹھ جاتے ہیں. پھر آگے ایک سورہ میں اس بات بڑی مزیدار بات ہے, کیونکہ فرشتہ نے پہلی دفعہ آپ کو 3 دفعہ غطہ کیا تھا, جس میں علماء کہتے ہیں کہ کوئی علم دیا ہے, لیکن وہ تفصیل نہیں بتاتے. مصیبت یہ ہے آگے بتا دیا, کلا انسان ارآہ استغنی رب ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی. پہلے کہ عبد بنو اور صلہ رحمی کرو یا صلات پڑھو. پھر ارأیت الذی ان کان ہدی وامر بالتقوی, دوسرا میں ہدایت اور تقوی کی طرف جاؤ. ارأیت اور تیسرا ارأیت الذی کذب, وہ جو کذب کا بتایا. اور یہ بتایا کذب ناسیہ میں اس میں بتایا تمہارے یہاں پر لکھا ہوا ہے, جس طرح دجال کے یہاں کفر لکھا ہوا ہے. تو وہ اس پیشانی کو زمین پر سجدے میں جاؤ, یہ کذب تب ختم ہوگا. اللہ کا حق دینا ہے, کذب کا مطلب میں نے بتا دیا, صدقات نہ دینا ہے. تو آپ کو 3 چیزیں بتا دی ہیں رعایت کے الفاظ کے ساتھ بتا دیے کہ پہلے سسٹم میں آپ نے عبد بننا ہے اور صلہ کا مطلب صلہ رحمی, اور دوسرے میں آپ نے تقوی اختیار, اور تیسرے میں آپ نے کذب سے بچنا ہے. اس کی تفصیل یہ پہلی صورتوں میں آئی, لیکن کبھی آپ نے غور کیا کہ آپ کو آئیڈیا تو دیا جا رہا ہے نا, ایک آئیڈیا دیا جا رہا ہے جس کو ہم نے ڈیولپ ہی نہیں کیا. ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا کہ یہ کیا قرآن کیا کہہ رہا ہے. اس کے بعد یہ جو سورہ ہے, اس کے بعد سورہ نون والقلم ہے. اب آتے ہیں سورہ نون, اس کو میں زیادہ تفصیل میں بتا دوں. اس میں ایک تمثیل آئی ہے, انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ. وہ باغ والے لوگ جو یمن کا بابا تھا, وہ تفسیر میں آتا ہے کہ وہ ان کا باغ تھا, جنہ باغ کو کہتے ہیں نا, ہم تمہاری آزمائش اسی طرح کریں گے جس طرح اصحاب الجنہ کا بات ختم ہو گئی. آپ کی آزمائش یہی ہے. اب جنت دنیا کا مال ہے نا, باغ ہے نا, دنیا کی کوئی بھی چیز آپ کی باغ ہے, آپ کا کارخانہ ہے وہ بھی آپ کا باغ ہے. تو آپ کی آزمائش اسی میں ہوگی. المال والولد فتنہ جو بتایا,
انا بلونا ہم کنا بلونا صاحب اب انہوں نے بلا یستثنون، میں بتاؤں گا وہ انہوں نے دولت کو بیچ میں سرکولیٹ صحیح نہیں کیا، اور پھر جب وہ گئے کیونکہ یتیم مسکین نہ آئے کہا، اور پھر باغ اجڑ گیا ہے نا، پھر انہوں نے کہا کہ ہم طائعین تھے، اب آگے نا طائعین ظالمین تھے، یہ سارے الفاظ وہاں آئے ہیں۔ یہ الفاظ مجھے بتائیں یہ عمومی ہیں یا یہ مال کے بارے میں خصوصی ہیں؟ خصوصی ہیں، ہاں خصوصی ہیں نا، اصطلاحی معنی ہیں۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ ظالم آپ مال کو غلط استعمال کریں گے تو پھر آپ ظالم ہو جائیں گے، سرمایہ داری کریں گے تو آپ وہاں لکھا ہوا ہے طاغوت بن جائیں گے۔ اب کہا خیر منا، اب ہمیں دولت ملے گی، پیداوار، انا الی ربنا راغبون، پھر ہم ان کی ربوبیت کریں گے۔ اس بلا تغا فکلا کا انتزکا و اہدیہ کا الی رب کا تک، کہا یہ طاغوت بناؤ، یہ دولت کو زکوٰۃ کی طرح گردش میں رکھو، الی رب کا ربوبیہ کے لیے۔ اتکلذی یؤتی مالہ یتزکا وما لأحد من نعمۃ تجزی الا ابتغاء وجہ رب العلیٰ، متقی وہ ہے جو زکوٰۃ کو نعمت کے طور پر استعمال کر وجہ رب کی طرف لے جاتا ہے۔ پہلے آج پر یاد رکھے، کلا انسان یطغی راہ استغنی ان لربک الرجع، آپ نے اس دولت کو سرکولیشن میں ربوبیت زکوٰۃ کی طرح، میں بتاؤں گا اس کی تفصیل آگے۔ اچھا وہ باپ کیا یعنی بابا کیا کرتا تھا، یہ بیٹوں نے یہ بیڑا غرق کر دیا، باغ اجڑ گیا، تو تفسیر میں ہے کہ وہ 3 حصے کرتا تھا، ایک حصہ صدقہ دیتا تھا، ایک حصہ گھر والوں کا، اور ایک حصہ اسی میں بیج میں ری انویسٹ کرتا تھا۔ واہ، یہ اکانومی کا اصول یہاں، وہ پہلے 3 چیزیں بتائی ہے نا، متکلی وہ کذبہ، ان کی تفسیر آ جائے گی، 3 چیزیں یہاں آ گئی۔ اس کی تفسیر اگر اور زیادہ میں اصحاب الجنہ کی کروں، دو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی وضاحت ہے۔ پہلے تو یہ ہے کہ مجھے جو علم اور ہدایت دی گئی ہے، یاد رکھیں علم اور ہدایت، اس کی بارش مثال بارش کی طرح ہے۔ ایک جگہ ہوئی وہ سرسبز ہو گئی، کھیتی باڑی گھاس اگائی، اچھی پیداوار ہو گئی۔ یہ جو آپ معاشرے کو صدقات دیتے ہیں، فقراء مساکین، وہ معاشرے کے غریب لوگوں کو اٹھاتے ہیں، یہ مثال تمثیلاً۔ پھر وہ پانی جمع ہو گیا ایک حوض میں، اور اس پر اس نے محنت کی ذرا، اور خود بھی کھایا، تو یہ آپ کی محنت کا حصہ ہے۔ تیسرا ہے وہ پانی کے آن بہہ کر آگے چلا گیا، سرکولیشن میں، دولت کو سرکولیشن میں رکھنے کا اصول بتایا۔ اس کو میں اور اس کی وضاحت کرتا ہوں، یہ ایک تمثیلی بیان ہے، لیکن اس کو کہا یہ فقہ دین اللہ ہے، ساتھ یہ بھی کہا کہ نوٹ کر لیں، سب سے پہلے لفظ یہاں فقہ دین اللہ۔ فقہ تو بہت سارے ہیں، میں سڑک پر جاتا ہوں، اس کا بھی قانون ہوگا تو وہ بھی فقہ کہلائے گا، جنرل، لیکن فقہ دین اللہ یہ ہے کہ وسائل 3 حصوں میں تقسیم کرنے ہیں، چاہے آپ جو مرضی کر لیں، دنیا کی کوئی چیز لیں، آپ قربانی کرتے ہیں اس کے بھی آپ 3 حصے کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، کھانے موتر اپنا۔ تو یہاں اس کو بتا دیا یہ فقہ دین اللہ ہے، اپنی آمدنی کے نہیں کرتے، ہاں جو آمدنی آپ کی آ رہی ہے اس کے 3 حصوں میں تقسیم کرنا، وہ اس کو علم اور ہدایت بھی کہا ہے، اور اندر جا کر جب یہ 3 حصے بیان کر دیے پھر کہا یہ فقہ دین اللہ ہے۔ اب کوئی نظر اس پر اٹھاتا ہے تو اس کی قسمت، کوئی آنکھیں بند کر لیتا ہے تو بدبخت۔ اللہ، اس کے بعد رسول پاک ہمیں اور کیا بتائیں گے، ہم بدبخت ہو گئے نا۔ آپ جو بات فرما رہے ہیں یہ تو پورا ہمیں دوسرے غیر مسلم ممالک کے اندر یہ قانون نظر آ رہے ہیں۔ یہ میں بتاتا ہوں نا، یہ ایک تمثیلی بیان ہے کہ پانی جمع ہو گیا، کھیتی باڑی کی وہ، اور پھر اپنی کھیتی باڑی، اور تیسرا بہہ کر آگے چلا گیا، سرکولیشن۔ اس کی پھر مثال آپ نے عملی طور پر دی ہے، یہ بادلوں سے آواز آتی ہے کہ فلانے کے باغ میں پانی چلا جائے، تو جا کے پوچھتا ہے تمہارا نام تو وہی ہے جو تم نے بادلوں میں کیا کرتے ہو، آپ بتائیں۔ اب عملی پریکٹیکلی اس نے کہا 1/3 صدقہ کرتا ہوں، 1/3 صدقہ کرتا ہوں، 1/3 میرے گھر والوں کا ہے، وہی جو غریبوں کو صدقات وہ دیتے تھے، اور محنت کرنے والوں کو بھی مل گیا، گھر والے جو ہیں جو بھی کاروباری ہیں ان کو محنت کا بھی مل جائے گا، اور صدقات غریبوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ وہ تمثیلی طور پر گھاس اگائی، انما صدقات و فقراء مساکین، آپ معاشرے کے نیچے والوں کو اٹھائیں۔ اور تیسرا بڑی مزدار بات ہے، انہوں نے کہا اردو فی، میں اسی میں ری انویسٹ کر دیتا ہوں۔ آپ کا کاروبار جو چل رہا ہے، جو بہتا ہوا، جس کو آج کل ہاں، اس کو آپ نے، اس میں بھی آپ نے اپنی آمدنی کا ایک حصہ ہوگا تو آج دنیا میں جو قومیں ترقی کر رہی ہیں وہ اسی اصول پر جو آپ نے کہا تھا۔
آپ جا کے مغرب میں کہیں یورپ میں چلے جائیں 1/3 سے ٹیکسز کم نہیں ہے. 1/3 وہاں